पॉइंट सेकंड। जज़ीरा नुमाई अरब और इसका महल वक़ू। सवाल, लफ्ज़ अरब के लुग़वी माना क्या है? जवाब, सहरा और बेआब व गया ज़मीन। अहद कदीम से ये लफ्ज़ जज़ीरा नुमाई अरब और इसमें बसने वाली कौमों पर बोला गया। लफ्ज़ अरब दरअसल अरबा था, जिसके माना सहरा और बादिया जंगल के हैं, चुनांचे अरबी में अहले बादिया को एराब कहते हैं। सवाल, जज़ीरा से क्या मुराद है? जवाब, खुशकी का वो टुकड़ा जिसकी चार तरफ पानी हो जज़ीरा कहलाती है, जैसे जज़ीरा कब्रस, सकलिया, क्यूबा वगैरह। जबकि ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जिसकी तीन तरफ पानी हो उसे जज़ीरा नुमा कहते हैं। अरब भी एक जज़ीरा नुमा है क्योंकि इसकी तीन जानिब मशरिक़, मगरिब, जुनूब पानी है और सिर्फ शुमाल में खुशकी है, इसीलिए इसे जज़ीरतुल अरब कहते हैं। सवाल, जज़ीरा नुमाई अरब को कितने तबई हिस्सों में तकसीम किया गया है? जवाब, 5 बड़े हिस्सों में। पॉइंट फर्स्ट, तिहामा। पॉइंट सेकंड, हिजाज। पॉइंट थर्ड, नजद। पॉइंट फोर्थ, यमन। पॉइंट फिफ्थ, अरूद। सवाल, जज़ीरा नुमा अरब की तबई और जगराफ़ी हैसियत क्या है? जवाब, अंदरूनी तौर पर ये चार जानिब से सहरा और रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये महफूज किला बन गया है कि बैरूनी कौमों का असर व नफूज़ छोड़ना और कब्ज़ा करना मुश्किल बन गया है। सवाल, तिहामा कहाँ वाक़ा है? जवाब, ये बहीरा अहमर के किनारे का साहली मैदान है जो बहीरा अहमर और पहाड़ी सिलसिले हिजाज के दरमियान वाक़ा है। इस इलाके को सख्त गर्मी और जिसकी वजह से तिहामा कहा जाता है। तिहामा अत्तहम से मुश्तक है, जिसका लुग़वी माना सख्त गर्मी और हब्स है। सवाल, हिजाज कहाँ वाक़ा है? जवाब, ये जिबाल सिरात का सिलसिला है जो शाम और यमन के दरमियान फैलता चला गया है। इसका अर्ज़ तकरीबन 175 किलोमीटर है। सवाल, हिजाज को माहिरीन जगराफिया ने कितने हिस्सों में तकसीम किया है? जवाब, 12 हिस्सों में। मदीना, खैबर, फिदक, ज़ुमरा, दारबली, दार अशजा, दार मुज़ैना, दार जुहैना, हवाज़िन, सलेम, हिलाल, शब और बद। सवाल, मक्का मुकरमा किस खिते में वाक़ा है? जवाब, तिहामा। सवाल, मदीना मुनव्वरा किस खिते में वाक़ा है? जवाब, हिजाज। सवाल, फिदक कहाँ वाक़ा है? जवाब, हिजाज में मदीना मुनव्वरा से 2 दिन के फासले पर है। फिदक खैबर के मशरिक़ में एक बस्ती थी जो आजकल हाइल में हाइत के नाम से मशहूर है। सवाल, फिदक की ज़मीन किसके लिए मखसूस थी? जवाब, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस थी। इसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर खर्च फरमाते थे, बनु हाशिम के बच्चों की अयालदारी करते थे, गैर शादीशुदा ज़रूरतमंदों की शादी फरमाते थे। सवाल, नजद कहाँ वाक़ा है? जवाब, ये जुनूब में यमन से लेकर शुमाल में सहराई समावा इराक़ और मशरिक़ में अरूज़ तक फैला हुआ है। सवाल, नजद की वजह तस्मिया क्या है? जवाब, इसे नजद का नाम इसलिए दिया गया है कि इसकी ज़मीन बुलंद सतह मुर्तफ़ा है। ये सतह समंदर से 750 ता 1500 मीटर बुलंदी पर है। सवाल, यमन कहाँ वाक़ा है? जवाब, ये नजद के जुनूब में जज़ीरा नुमाई अरब के जुनूबी साहिल बहर अरब के साहिल के साथ वाक़ा है। सवाल, अरूज़ कहाँ वाक़ा है? जवाब, ये इमामा, ओमान और बहरीन पर मुश्तमिल है। इस इलाके को अरूज़ इसलिए कहते हैं कि ये यमन और नजद के सामने मशरिक़ में वाक़ा है। सवाल, जज़ीरा नुमाई अरब का मजमूई रुकबा कितना है? जवाब, 31,39,048 मुरबा किलोमीटर है।
جزیرہ نما عرب کی تقسیم بلحاظ اقوام۔ سوال، نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب 3۔ پوائنٹ فرسٹ عرب بعیدہ، پوائنٹ سیکنڈ عرب عاربہ، پوائنٹ تھرڈ عرب مستعربہ۔ سوال، عرب بعیدہ سے کون سی قوم مراد ہے؟ جواب، وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو تباہ و برباد ہو گئی، جیسے عاد، سمود، تسم، جدیس، امالکہ وغیرہ۔ سوال، عرب سے کون سی اقوام مراد ہیں؟ جواب، قحطانی عرب، ان کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ سوال، عرب عاربہ مستعربہ سے کون سی اقوام مراد ہے؟ جواب، وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، مشہور ہے کہ جنوبی عراق میں پیدا ہوئے اور کلدانی شہر اور میں رہائش پذیر رہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ کوثی، بابل یا ورقہ میں پیدا ہوئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ کوثی میں پیش آیا۔ سوال، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب، آزر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ سوال، مسلمانوں نے کوثر کب فتح کیا؟ جواب، عہد فاروقی میں فتح قادسیہ کے بعد سعد بن ابی وقاص کے حکم پر زہرہ بن جویہ نے کوثر کے تاریخی شہر پر حملہ کیا اور وہاں کے حاکم شہریار کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں نمرود نے ابراہیم کو قید کیا، جلانے کی کوشش کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، اس جگہ کی زیارت کی، حضرت ابراہیم پر درود بھیجا، پھر یہ آیت پڑھی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ہم ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ وادی ام القریٰ، مکہ مکرمہ کی بستی کا آغاز۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرف ہجرت کی؟ جواب، عراق سے شام اور شام سے مصر کی طرف ہجرت کی۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سفر میں کون آپ کے ساتھ تھا؟ جواب، حضرت سارہ۔ سوال، شاہ مصر کی بدترین خصلت کیا تھی؟ جواب، وہ ہر خوبصورت عورت کو حاصل کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو کس طرح محفوظ رکھا؟ جواب، حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی حفاظت میں محفوظ مامون رہی، مگر شاہ مصر کا ہاتھ شل ہو گیا۔ سوال، حضرت سارہ کو کیا انعام دیا گیا؟ جواب، حضرت سارہ کے تقویٰ و پرہیزگاری سے وہ متاثر ہوا اور اپنی بیٹی جس کا نام ہاجرہ تھا، نہایت نیک عالی ہمت خاتون تھی، بطور تحفہ دی۔ صحیح البخاری۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ سوال، حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو کسے دیا؟ جواب، اپنے خاوند ابراہیم علیہ السلام کو، تاکہ وہ اس سے شادی کر لے، شاید کہ ہاجرہ سے انہیں نیک اولاد نصیب ہو جائے۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے کس بیٹے کو پیدا کیا؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال، ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت سارہ کی کیا کیفیت تھی؟ جواب، حضرت سارہ کو فطری رشک ہوا، وہ قسم کھا بیٹھی کہ میں اس کے 3 اعضاء کاٹ کر دم لوں گی۔ سوال، حضرت ہاجرہ کس طرح حفاظت کا انتظام کرتی؟ جواب، جب حضرت ہاجرہ کو ان کے ارادے کا علم ہو گیا تو انہوں نے کمر پر لمبے دامن والا پٹکا باندھنا شروع کر دیا، تاکہ حضرت سارہ ان کے قدموں کے نشان نہ دیکھ پائے کہ وہ کس جانب گئی ہے۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر کہاں گئے؟ جواب، ابراہیم علیہ السلام ننھے شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیت اللہ والی جگہ پر لے آئی۔ دونوں ایک بڑے درخت کے نیچے ٹھہرے، جہاں بعد میں زمزم جاری ہوا۔ سوال، ان دنوں مکہ مکرمہ کی کیا صورتحال تھی؟ جواب، مکہ
سنسان تھا، کوئی رہائش پذیر نہ تھا اور نہ پانی تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کیا کھانے پینے کے لیے دیا؟ جواب: کھجوروں کی ایک تھیلی، پانی کا مشکیزہ۔ سوال: حضرت ابراہیم کے جانے پر حضرت ہاجرہ نے کیا کہا؟ جواب: ان کے پیچھے بھاگے، ابراہیم علیہ السلام آپ ہمیں اس ویران وادی میں جہاں کوئی غمخوار نہیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ سوال: ابراہیم علیہ السلام کے مڑ کر نہ دیکھنے پر حضرت ہاجرہ نے کیا فرمایا؟ جواب: کیا آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، ہاں۔ سوال: حضرت ہاجرہ کا جواب کیا تھا؟ جواب: حضرت ہاجرہ یہ سن کر لوٹ آئی اور کہنے لگی، تب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کیا دعا فرمائی؟ جواب: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ نسل ایک بے زراعت وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ سورہ ابراہیم۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف مائل رہے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کرے۔ سوال: کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہونے پر حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کی کیا حالت ہوئی؟ جواب: پیاس کے مارے بے چین ہو گئے، بچہ پیاس سے بلکنے لگا۔ حضرت ہاجرہ بھاگنے لگی، پہاڑی صفا پر چڑھتی ہے، کچھ نظر نہ آیا، مروہ کی طرف دوڑے، بے قراری کے عالم میں بھاگتے رہے اور 7 چکر لگائے۔ سوال: حج و عمرہ میں سعی کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ جواب: حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے یہ 7 چکر حج و عمرہ میں سعی کی بنیاد ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاجرہ کے پانی کے روکنے پر کیا تبصرہ فرمایا؟ جواب: اللہ اسماعیل پر رحمت فرمائے، اگر وہ زمزم کو بہنے دیتے، یا فرمایا اگر وہ لپیں نہ بھرنے لگتی تو آج زمزم ایک جاری چشمہ ہوتا۔ صحیح البخاری۔ سوال: پانی کو دیکھ کر کون سا قبیلہ وہاں رہنے لگا؟ جواب: قبیلہ جرہم کا خاندان، یہ لوگ قحطانی تھے اور یمن سے تعلق تھا۔ سوال: حضرت ہاجرہ نے کس شرط پر انہیں وہاں رہنے کی اجازت دی؟ جواب: ان پر پانی کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ شرط تسلیم کر لی اور اپنے باقی اہل خانہ کو بھی وہیں بلا لیا اور سب مل کر رہنے لگے۔ صحیح البخاری۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کہاں ہوئی؟ جواب: اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم سے عربی سیکھ لی۔ آپ جوان ہوئے تو قبیلہ جرہم نے اپنی ایک لڑکی سے شادی کر دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی کا تعلق امالیکہ سے تھا۔ سوال: ابراہیم علیہ السلام کتنی بار ان کی خیریت دریافت کرنے مکہ مکرمہ آئے؟ جواب: 4 یا 5 مرتبہ۔ سوال: جب ابراہیم علیہ السلام مکہ آنا چاہتے تو ان کا سفر کیسے ہوتا؟ جواب: زمین ان کے لیے لپیٹ دی جاتی اور سفر براق پر ہوتا تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ کی طرف پہلا سفر کب ہوا؟ جواب: جب ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر وادی بطن مکہ میں آئے۔ سوال: ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا سفر کب ہوا؟ جواب: دوسری بار اس وقت آئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے ذبح کرنے کا خواب بیان کیا۔ آپ اس وقت شام میں تھے جب خواب دیکھا، پھر وہاں سے مکہ کی طرف سفر کیا۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سورہ الصافات آیت نمبر 102۔ سوال: اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ جواب: 13 سال۔ سوال: ذبیح کون تھے؟
جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ قرآن مجید کا سیاق بتاتا ہے کہ پہلے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر سورہ الصافات آیت نمبر 103 تا 107 ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی جو نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ اسحاق بچپن میں مکہ آئے ہوں۔ نوٹ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 اسفار کا تذکرہ صحیح بخاری کتاب الانبیاء حدیث نمبر 3366 3365 ابن عباس کے روایت سے ملتا ہے، مگر یہ دوسرے سفر کا تذکرہ اس میں نہیں ملتا۔ ابن اسحاق کے مرفوع حقائق و آثار کے ساتھ اسرائیلیات داخل کر دی گئی ہے جو قابل غور ہے۔ مزید تفصیل کے لیے قصص النبیین ابن کثیر صفحہ نمبر 220 ملاحظہ فرمائے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا سفر کب ہوا؟ جواب: تیسری بار جب ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا اور اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی خاتون سے شادی کر لی تھی جس کا نام بجدہ بنت سعد تھا۔ سوال: جب ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اسماعیل کی بیوی سے ہوئی تو کیا گفتگو ہوئی؟ جواب: جب اس سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو تنگ دستی کی شکایت کی اور شکر کا کوئی کلمہ ادا نہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ سوال: اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی وصیت پر کس طرح عمل کیا؟ جواب: اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ سوال: اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی کا تعلق کہاں سے تھا؟ جواب: اس عورت کا نام بسامہ تھا، قبیلہ جرہم کے سردار مغواز بن عمر کی بیٹی تھی اور اس کے بطن سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھا سفر کب کیا؟ جواب: لمبی مدت کے بعد آئے۔ اسماعیل علیہ السلام نہ ملے، بیوی سے سوال کیے کہ کیسا گزر بسر ہوتا ہے۔ اس نے کلمات شکر ادا کیے اور اللہ کی تعریف کی۔ فرمایا کھاتے پیتے کیا ہو؟ اس نے کہا گوشت اور پانی۔ آپ نے برکت کی دعا کی اور فرمایا اے میرے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے، اور فرمایا جب تمہارا خاوند آئے تو اس سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کر۔ سوال: ابراہیم علیہ السلام نے 5واں سفر کب کیا؟ جواب: 5ویں بار جب آپ تشریف لائے تو اسماعیل زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر چھری سے تیر بنا رہے تھے۔ اسماعیل اٹھے اور آگے بڑھ کر والد ماجد کے سینے سے لپٹ گئے، محبت و الفت کا اظہار کرنے لگے۔ سوال: ابراہیم علیہ السلام نے کون سا اللہ کا حکم تھا جس کے لیے اسماعیل کو تیار کیا؟ جواب: فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، تم مجھ سے تعاون کرو۔ زمزم کے قریب ایک ٹیلہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے اس طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے، والد گرامی کو تھماتے اور دیواریں چنتے جاتے۔ جب عمارت اونچی ہو گئی اور زمین پر کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کرنا ممکن نہ رہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر لائے جسے دنیا آج مقام ابراہیم کے نام سے جانتی ہے۔ اب ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کر عمارت بنانے لگے۔ سوال: جب دونوں باپ بیٹا بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے کیا دعا فرما رہے تھے؟ جواب: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول کر، بلا شبہ تو ہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ سوال: جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ جواب: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وہ تیرے پاس ہر دور دراز کے راستے سے پیدل چل کر اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ سورۃ الحج۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قیس پہاڑ یا صفا پہاڑ یا مقام ابراہیم پر اللہ کا نام لے کر کیا فرمایا؟ جواب: ایھا الناس ان ربکم بنا لکم بیتا فحجوہ۔ اے لوگو، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک گھر تعمیر کروایا ہے، لہذا اس کا حج کرنے آؤ۔ سوال: لوگوں نے کیا جواب دیا؟ جواب: لبیک اللہم لبیک۔ سوال: ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ جواب: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ سوال: ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی دعا کس کے لیے تھی؟ جواب: ہمارے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی۔ اس دعا کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے: انا دعوت ابی ابراہیم و بشریٰ عیسیٰ۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں رہنے لگے اور کس قوم کی طرف رسول بنے؟ جواب: قبیلہ جرہم میں اپنے سسرالیوں کے ساتھ بیت العتیق کے جوار میں جرہمیوں اور حجاز کے رہنے والے عمالق اور یمن والوں کی طرف رسول بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر بلا شبہ وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب: 137 سال۔ خانہ کعبہ کے باقی حصے حتیم میں اپنی والدہ ہاجرہ کے ساتھ دفن کر دیے گئے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو کتنے بیٹے عطا کیے تھے؟ جواب: آپ کی بیوی بسامہ بنت مخاض کے بطن سے 12 بیٹے عطا کیے۔ سوال: 12 بیٹوں کے نام کیا تھے؟ جواب: نابت، قیدار، اوبئیل، جسام، مشمع، دومہ، مسا، حدار، تیمہ، نافیش، قدمہ۔ نابت اور قیدار مشہور ہوئے۔ سوال: حجاز کے تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کے کن 2 بیٹوں کی طرف منسوب ہے؟ جواب: نابت اور قیدار۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور حضرت مسیح علیہ السلام سے کتنی صدیاں قبل کا ہے؟ جواب: 19 صدیاں قبل۔ سوال: مقام ابراہیم علیہ السلام سے کیا مراد ہے؟ جواب: مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی عمارت تعمیر کرتے رہے۔ اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشانات ثبت ہو گئے تھے۔ سوال: مقام ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابو طالب کیا کہتے تھے؟ جواب: پتھر پر ابراہیم کے قدموں کے نشانات دیکھ جو ابھی تک تر و تازہ ہیں، وہ پتھر ان کے قدموں تلے نرم پڑ گیا تھا۔ سوال: مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھنے کا حکم کس کی رائے پر شروع ہوا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا: وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ سورہ بقرہ۔ سوال: بیت اللہ کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی مسجد تعمیر کی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بیت اللہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا وقفہ تھا۔ صحیح البخاری۔ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید ثانی کی ہے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عربوں کے حالات۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے زمانے پر اللہ کا کیا تبصرہ ہے؟ جواب: وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ سورہ جمعہ۔ وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ سورہ آل عمران۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت پر کس طرح تبصرہ کیا؟ جواب:
اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کو دیکھا تو عرب و عجم میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرد پسند نہ آیا سوائے اہل کتاب میں سے گنتی کے چند افراد جو تحریف سے پاک اپنے دین پر قائم تھے۔ عربوں کے دینی حالات۔ سوال: اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے جس نے سب سے پہلے بتوں کی پوجا کی وہ کون تھا؟ جواب: حذیل بن مدرکہ بن الیاس بن مدر اور اس کے بیٹے، انہوں نے سوا نامی بت بنایا۔ سوال: بت پرستی کا پس منظر بتائیے۔ جواب: ابتداً تو باشندگان عرب دین ابراہیم کو ماننے والے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ دین سے دور ہوتے گئے۔ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لوحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشوونما نیکی، دینداری اور صدقہ خیرات پر ہوئی تھی۔ لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا کیونکہ یہی بنو خزاعہ 300 سال یا 500 سال کعبۃ اللہ کے متولی رہے، لیکن نہایت ملعون ثابت ہوئے۔ عمرو بن لوحی شام گیا، وہاں اس نے علاقہ بلقا میں بتوں کی پوجا ہوتی دیکھی تو حبل نامی بت ساتھ لے آیا اور اسے بیت اللہ میں نصب کر دیا اور اہل مکہ کو شرک کی دعوت دی۔ سوال: بت پرستی کا آغاز کرنے والے عمرو بن لوحی خزاعی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن لوحی خزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ صحیح البخاری۔ سوال: قرآن مجید نے ان بتوں پر کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ سورہ نوح۔ سوال: بتوں کے نام پر نذرانے پیش کرنے کو اللہ نے کس طرح حرام کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھنے کو، پکارنے کو، طواف کرنے کو، سجدہ و رکوع کرنے کو اور ان کے آستانوں پر جا کر ذبح کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پر ذبح کیے جائے۔ سورۃ المائدہ۔ سوال: بتوں کی پوجا کو درست ثابت کرنے کے لیے اہل کفار کیا دلیل دیتے تھے؟ جواب: انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ سورہ الزخرف۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ سورۃ الزمر۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہے۔ سورہ یونس۔